बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता 3 माह से पूरी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया आइसोलेट है और शदीद परेशानी से दो चार है। अल्लाह का करम है कि दिन ब दिन यूके यूरोप में ज़िंदगी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, जबकि अभी चंद दिन पहले लॉकडाउन में नरमी हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है। दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सबको इस आफत से महफूज रखे और एक बार फिर हम जो है वो इस जिस तरह हमारी ज़िंदगी पहले गुजर रही थी उसकी तरफ रवां दवा हूँ। इसी तरह हमारे इलाका आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में भी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशानियां भी रही हैं, काफ़ी जो है लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है। इस हवाले से और दीगर आज़ाद कश्मीर के अहम मामलात के हवाले से आज मेरे साथ आज़ाद कश्मीर की मारूफ सियासी शख्सियत, एक बड़े कबीले से जिनका तल्लक है, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल मीरपुर रह चुके हैं, मरकजी नायब सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, मेरी मुराद राजा जफर मारूफ साहब हैं। राय साहब, मैं सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। राय साहब, ये बताएं कि जिस तरह पूरी दुनिया में लॉकडाउन में लोगों ने शदीद परेशानी से जो है वो हालात देखे हैं, शदीद परेशानी दो चार हुई है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन भी रहा। क्या समझते हैं कि जो हुकूमती इक़दाम थे, और इस हवाले से आप थोड़ा सा हमें लॉकडाउन के हवाले से बताएं कि क्या सूरत हाल रही है वहाँ पर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आसिफ कुरैशी साहब, आपका, UK7 का, आपकी सारी टीम का, दुनिया भर में इस वक्त जो नाजरीन देख रहे हैं उनको मैं अपनी तरफ से, आज़ाद कश्मीर की तरफ से, आल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू और जनाब। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जिस मौजू पे आपने कहा, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और जी इसके लिए हमें इज्तिमाई इस्तग़फ़ार करना चाहिए, रब से माफ़ी मांगनी चाहिए, रब से ये दुआ करनी चाहिए कि या बारी ताला, हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, सयाकार हैं, लेकिन तुम्हारी प्यारे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, उस सदके हमें माफ़ फरमा और हम इस आजमाइश से सुरखरू हो सकते हैं उस सूरत में इंशाअल्लाह। कि हम इस्तग़फ़ार करें और रब से माफ़ी मांगें। और ये जो आजमाइश है, ये हमारे शामत अमाल है, हमारे हुक्मरानों की शामत अमाल है, और ये हम सब की कहीं ना कहीं कोई कमी कोताही जिसकी वजह से हम ये भुगत रहे हैं। अल्लाह की ज़ात सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सब पे रहम और करम करे। और साथ ही आमीन साथ आमीन। मैं दुनिया भर में और इस वक्त जो इंग्लिस्तान में भी जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके भी जो प्यारे इस दुनिया से गए हैं, जो इस कोरोना की नज़र हुए हैं, रब की ज़ात उनकी शहादत को कबूल करे और अल्लाह की ज़ात उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। जहाँ आमीन। तक आपने हुकूमत के बारे में बात की, तो मैं ये आसिफ साहब ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बहुत अच्छे इक़दामात किए कोरोना के हवाले से, और सबसे बढ़ के अवाम जी ने, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जो भी इक़दामात किए और जो SOP मुकर्रर की, सारी की सारी उस पर अमल किया। और मैं ये समझता हूँ कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर, मीरपुर डिवीज़न जो था और पूरा आज़ाद कश्मीर, जिस तरह हुकूमत ने जो फ़ैसले किए वही अवाम की बेहतरी के लिए थे और वो अवाम ने उनको भरपूर रिस्पांस दिया। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जी एक स्टेट का रोल होता है, जो एक जी। हुक्मरान का रोल होता है, जिस हवाले से हुकूमत वजूद में आती है, जो उसका मकसद होता है, वो इस कोरोना में हुकूमत पूरी तरह डिलीवर नहीं कर सकी। उसकी वजह मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रही कि हमारी हुकूमत अल्लाह के फजल व करम से 1.25 खरब के ऊपर बजट की गवर्नमेंट है, और जी ये वाहिद ऐसी गवर्नमेंट है
کہ جس نے کرونا کے حوالے سے لوگوں کو، دیہڑی دار لوگوں کو، مزدوروں کو، ایسے لوگ جن کا کام خراب متاثر ہوا، ان لوگوں کی حکومتی سطح پہ بالکل ٹوٹلی کوئی امداد اس وقت تک نہیں ہوئی، جبکہ حکومت پاکستان نے جی اس حوالے سے، باقی میں کوئی زیادہ اس پہ یہ نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن حکومت پاکستان نے احساس پروگرام کے تحت میرے جی خیال میں 3 ارب سے زائد رقم جو ہے حکومت آزاد کشمیر کو دی. بجلی کے بلات میں کوئی کروڑوں کے حساب سے میرے خیال میں کوئی 65 کروڑ کے قریب جو ہے وہ رقم ان کو ادا کی. یہ اور وفاقی پھر گورنمنٹ نے دی ہے. یہ میں یہی بتانے لگا ہوں. اور پھر اس کے علاوہ جو سب سے بڑی جی بات ہے، ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بھی وزیر اعظم پاکستان نے چند دن پہلے ہی اعلان کیا ہے، لیکن ہمارے جی عزت مآب وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کی ٹیم نے جو احساس پروگرام ہے، جو میری انفارمیشن ہے، میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اور میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ حکومت سے گزارش کروں گا کہ وہ جی یہ کم از کم یہ بتا دیں کہ پورے آزاد کشمیر میں وہ جو رقم کی تقسیم ہے، ڈویژن میرپور میں کتنی ہوئی ہے اور باقی ڈویژنز میں کتنی ہوئی ہے. یہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے اگر پتہ چل جائے تو حکومت کی سمجھ آ جائے گی. جو میری اپنی انفارمیشن ہے اس حوالے سے حکومت نے اس حوالے سے بھی، جو ایک حکمران کا کام ہوتا ہے اپنی پوری اسٹیٹ کے لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ انصاف کرنا، جب حکمران جیت جاتے ہیں تو وہ پوری کی پوری یہ جو ریاست ہے، یہ جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، یہ ایک اکائی ہے، اس پوری کی پوری اس اکائی کے وزیر اعظم ہیں. لیکن اس وقت تک وہ 2 ڈویژن کے وزیر اعظم تو اچھے ثابت ہو چکے ہیں، لیکن جو یہ ڈویژن ہے اس میں بہت ہی ان کی ایڈمنسٹریشن پہ، ان کی تقسیم پہ، ان کے کاموں پہ بہت سارے سوالات ہیں. یہ تو پھر جو لوگوں کی صورت حال رہی، وہ ظاہر ہے لوگوں نے کافی سفر کیا ہوگا. اگر حکومت کی طرف سے کوئی انہیں اس طرح کا کوئی ریلیف نہیں ملا تو پھر جو مقامی آرگنائزیشن تھی ان کا کیسا کردار رہا اس لاک ڈاؤن کے دوران؟ جو دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو یہ کرونا، بلکہ اگر زلزلہ سے لے کے آپ کرونا تک آئیں نا، تو میرپور جو ڈویژن ہے اور اسپیشلی میرپور کو حکومت آزاد کشمیر نے این جی اوز، مخیر حضرات، اور اس پہ اگر پاکستان آرمی، مخیر حضرات اور این جی اوز کو اگر نکال دیا جائے تو بالکل حکومت کی کارکردگی صفر ہے. میں یہ کہنا بالکل چاہوں گا حکومتی اگر ایک لفظ میں کارکردگی. مختصر ترین اگر میں بات کروں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ میری جو مسلم لیگ نون کے جتنے بھی میرے دوست احباب بھائی، جو دیکھیں یہ سارے کے سارے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سے گئے ہوئے لوگ ہیں، اور آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس تمام سیاسی جماعتوں کی ماں ہے، اور یہ ریاست کی واحد ریاستی جماعت ہے جو ریاستی تشخص پہ بات کرتی ہے اور جس کے فیصلے آزاد کشمیر میں ہوتے ہیں. میری ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایک کارکن کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، یہ جو میں نے سوالات اٹھائے ہیں یہ اپنی حکومت سے وہ پوچھیں. اور اس میں اگر کہیں میں غلط ہوتا ہوں تو میں آپ کے ہی پروگرام میں یا کہیں بھی میں معذرت بھی کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی ایسی چیز نکل گئی ہو جو میرے نالج میں نہ ہو. سو یہ جتنی ویری میں باتیں کر رہا ہوں آن دا ریکارڈ کر رہا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے حقائق پہ بات کر رہا ہوں. بہت خوب، بہت اچھا. آپ نے بات کی زلزلہ کی. ضلع میرپور پورا متاثر ہوا، لیکن سب سے زیادہ اگر اس ارتھ کویک میں متاثر ہوا تو آپ کا حلقہ انتخاب حلقہ کھری شریف تھا، جس کو سب سے زیادہ نقصان ہوا، جس کی جو مین شاہراہ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، لوگوں کے مکانات بھی جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئے. کیا حکومت نے جو وعدے کیے تھے کہ جی لوگوں کو جو ہے وہ ان کی جو داد رسی کی جائے گی اور ان کو معاوضہ دیا جائے گا، اور ڈیولپمنٹ جو مین روڈ تھی اس پر کام کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی مطمئن ہے جو کچھ حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ زلزلے کو، یہ جو زلزلہ ہے اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے بہن بھائی جو در بدر ہوئے، جب جی زلزلہ آیا اس وقت سے لے کے ایک اس وقت سردی آئی اور اس وقت گرمی کا یہ عالم ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور پھر جو اس وقت حکومت ہے، اور اسپیشلی اہلیان مظفر آباد، اللہ ان کو صحت و زندگی عطا کرے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس زلزلے کے صدمے سے گزر چکے ہیں.
اور ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور بیشتر وزراء جو ہیں وہ بھی ایک زلزلہ برداشت کر چکے ہیں، اور ان کو زلزلے کی تباہ کاریاں، اس میں جو نقصانات ہوتے ہیں، اس میں جو تکلیفات ہوتی ہیں، اس میں جو مسائل ہوتے ہیں، وہ ان کو سب سے زیادہ پتہ ہیں۔ اور میں یہ کہوں کہ بہت تھوڑی سی اماؤنٹ تھی ہمارے جو گھر تھے، جو اس وقت آپ کو اگر میں یہ کہوں کچے پکے گھر جو، یا اگر ٹوٹل کچے پکے جو گھر تھے نا، وہ 14,000 کے قریب تھے، ٹھیک ہے؟ جی اور اس میں جو پکے گھر تھے وہ 1,622 کے قریب تھے جو مکمل نقصان ہوا، جو جزوی تھے جی وہ 8,000 کے قریب تھے، اور جو کچے گھر تھے وہ 1,500 کے قریب تھے، اور جو جزوی تھے وہ 2,000 2,500 کے قریب تھے۔ بہت جی ساری ٹیمیں آئیں، انہوں نے بہت سارے سروے کیے، اور میں سب سے بڑی بات یہ بتاؤں آصف بھائی کہ وہ زلزلہ متاثرین آج بھی آزاد کشمیر حکومت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آج بھی اس انتظار میں ہیں کہ ہماری حکومت آئے اور آ کے ہمیں امداد کرے، ہماری داد رسی کرے۔ اور جب زلزلہ آیا تو زلزلے کی رات قائد مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان صاحب جہاں تشریف لائے، جی وہ ہاسپٹل میں گئے، ان نے اپنے تمام جماعتی کارکنوں کو کہا کہ آپ اس زلزلہ میں جو آپ سے ہو سکتا ہے، چونکہ ہم لوگ حکومت میں نہیں، جی لہٰذا ہم نے اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکا، جماعت کی طرف سے جو ذاتی حوالے سے جو کچھ ہو سکا، جو کہ تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں وہ کیا، لیکن حکومتی لیول پہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت تک متاثرین زلزلہ کو 1 روپے کی بھی امداد حکومت آزاد کشمیر نے نہیں کی، جبکہ مظفر آباد کے لیے 1 ارب کی اسکیمیں وزیر اعظم اور حکومت دے سکتی ہے، اور مظفر آباد وہ جگہ ہے کہ جہاں زلزلے کی صورت میں پوری دنیا سے امداد آئی، اور ابھی تک وہاں کا کام ختم نہیں ہوا، لیکن ان کو جو زلزلہ آیا وہ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ یہ موجودہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس تمام وزراء جی کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس وقت جو آزاد کشمیر میں اور اسپیشلی ڈسٹرکٹ میرپور اور ڈویژن میرپور کے جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ اس حکومت کی کارکردگی کو آپ دیکھیں، آپ اس حکومت کے رویے کو دیکھیں، اور یہ جو آنے والا وقت ہے اس میں بہت سارے سوالات موجودہ حکومت سے ہوں گے، اور یہ 8 کے 10 کروڑ روپے کی گاڑیاں اپنی عیاشی کے لیے خرید سکتے ہیں، لیکن متاثرین زلزلہ کو پیسے ابھی تک ان کی کوئی امداد نہیں کر سکتے۔ یہ وہ باتیں جی ہیں کہ جو بتاتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے، اس وقت سڑک یا تعمیر و ترقی یا کچھ ایسی چیزیں اگر اعلیٰ ظرف، سمجھدار اور اچھی حکومت ہو تو وہ آ کے لوگوں سے معافی بھی مانگے اور لوگوں کو بولے کہ ہم نے جو یہ کام شروع کر رہے ہیں یہ آپ کا حق تھا، لیکن اس میں بھی سیاست ہو رہی ہے، اور سیاست کا بھی یہ جی لیول ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آصف بھائی اپنی وراثت سے، اپنی جیب سے کوئی کچھ لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ حکومت کے پیسے پہ، اور متاثرین زلزلہ جو بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا اس پہ بالکل موجودہ حکومت جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے۔ اور اس زلزلے میں پاکستان آرمی کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں جی نے بہت بڑھ چڑھ کے رات کو جس دن زلزلہ تھا، قائد جماعت سردار عتیق احمد خان صاحب آئے، انہوں نے پورے حلقے کا وزٹ کیا، اور جی 2:25 پہ جاتلاں، کیونکہ یہ درمیان میں ساری روڈ جو ہے وہ کٹ چکی تھی، جب ہم ادھر گئے تو اس وقت آرمی کی تمام کانوائے، ان کے جو روڈ ورکس والے لوگ تھے وہ سارے کے سارے موجود تھے۔ تو ہم نے پوچھا، اور اس میں عثمان عتیق بھی میرے ساتھ تھے، وہ بھی ہم سارے گٹھے تھے، تو ہم نے پوچھا جی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جلدی سے جلدی یہ جو روڈ ہے اس کو ہم بحال کریں۔ اس میں جی پاکستان آرمی کا، جوانوں کا، مخیر حضرات کا، این جی اوز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک اور میں بات بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جی کہ جو اس وقت ٹینٹوں کی تقسیم ہوئی، اس میں جی بدقسمتی سے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ موجودہ گورنمنٹ کے وزیر چور ہیں، کیونکہ ٹینٹ اور راشن جو ہے اس کی تقسیم میں بھی اس حلقے میں کوئی انصاف نہیں برتا گیا۔ اس پہ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ یہ وہ ایسی باتیں ہیں کہ لیکن یہ ہے کہ میں حلقے کے حقوق کے لیے، لوگوں کی آواز کے لیے میں یہ وہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سب سے کمزور درجے کا جہاد ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ویسے اخلاقاً، اصولاً ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کھڑی شریف کو لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے،
اور ہمیں کہنا چاہیے پوری کی پوری حکومت آئے، ایڈمنسٹریشن آئے، ان کے ساتھ بات کریں، ان کو گھروں تک پہنچائیں، اس کے بعد آپ جائیں۔ دیکھیں کرونا آیا، زلزلہ آیا، آزاد جی کشمیر ایک اکائی ہے، میں کوئی تقسیم کی بات نہیں کرتا، میرے خیال میں نیلم میں ایک واقعہ ہوا تھا اور جی تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے پیسے کاٹ کے ادھر دیے گئے، تو کیا میرپور کے بالکل لوگوں کا حق نہیں ہے؟ اور ابھی بھی میری آپ کے اس پروگرام سے یہ گزارش ہے اس موجودہ حکومت سے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے 12 لاکھ ہیلتھ کارڈ کا کہا ہے، تو اس میں جی حکومت آزاد کشمیر یہ دھیان رکھیے کہ میرپور کے لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں، یہاں بھی جو ہے ان کو بھی دوائیوں کی ضرورت ہے، سو ان کا بھی خیال رکھیے۔ یہ بھی آپ کے ہی اس وقت آپ وزیر اعظم ہیں، آپ حکمران ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھیں، آپ اپنے اس ڈویژن سے باہر نکلیں اور یہ پورے کا پورا جو آزاد کشمیر ہے اس کو ایک اکائی کی حیثیت سے دیکھیں، اس میں فرق نہ کریں، اور جو حق میرپور کا بنتا ہے، جو کوٹلی کا بنتا ہے، جو راولا کوٹ کا بنتا ہے، جو باغ کا بنتا ہے، جو نیلم کا بنتا ہے، جو مظفر آباد کا بنتا ہے، جو بھمبر کا بنتا ہے، جو اٹھ مقام یا جو ان کے اپنے ضلع کا بنتا ہے، وہ بالکل کریں، لیکن باقی اضلاع کے ساتھ، باقی ڈویژن کے ساتھ زیادتی مت کریں، اللہ کی ذات کو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک شریعت کا قانون ہوتا ہے اور ایک فطرت کا قانون ہوتا ہے، شریعت میں معافی ہے لیکن فطرت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بڑے دبنگ قسم کے انسان تھے جب اپوزیشن میں تھے، بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، اور سارے کے سارے میں خود بھی میرے وہ بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن موجودہ جو ان کا طرز حکومت ہے انتہائی ناقص، ایسے ایسے معاملات میں اپنے وزراء سے وہ بلیک میل ہوتے ہیں کہ بتاتے ہوئے بھی، اور ٹاپ لیول سے بیٹھ کے ادھر پٹواریوں کی ٹرانسفرز پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ وزیر اعظم کو ایسے استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے میرپور میں چنگچی استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے میں اب کیا کہوں؟ اللہ رحم کرے۔ تو یہ چونکہ اس موجودہ حکومت کا آخری بجٹ تھا، تو اس بجٹ میں انہوں نے کوئی سڑک جو ہے وہ جو مین شاہراہ ہے آپ کی، اس کو انہوں نے اپنے پلاننگ میں رکھا ہے آنے والے جو بجٹ ہے اس میں کہ یہ اس کو ڈیولپ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا لوگوں کو معاوضہ جات کی ادائیگی جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مظفر آباد یا جس طرح آپ نے کہا کہ وہ وادی نیلم یا راولا کوٹ یا پونچھ یا باقی اضلاع میں نہ دیں، لیکن جو جس کا جتنا حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ یہ بالکل آپ کی بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں، اور موجودہ حکومت کو چونکہ یہ ان کا آخری بجٹ تھا، اس میں اگر انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ دیکھیں سڑک کا کام جو ہے ابھی چند دن پہلے یہ شروع ہوا ہے، اور اس پہ ذاتی طور پہ میں تعمیر و ترقی کے حق میں ہوں، اچھا کام کوئی بھی کرے، میں اس حوالے سے میں بخل سے کام نہیں لوں گا، یہ کام ابھی شروع، لیکن یہ بہت پہلے شروع ہونا چاہیے تھا، اور یہ لوگوں کا حق تھا، اور اس پہ میری گزارش ہے حکومت آزاد کشمیر سے کہ اس پہ سیاست نہ کریں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو میں نے ابھی بات بتائی ہے، میں نے یہ کہا کہ یہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور آل جموں و بالکل کشمیر مسلم کانفرنس نے اس کو بیس کیمپ کی حیثیت سے بلا تخصیص برادری، بلا تخصیص جماعت، بلا تخصیص ایریا مجاہد اول نے تعمیر و ترقی کی، اور اسی ویژن کو سردار عتیق احمد خان صاحب نے آگے لے کے گئے، اور ہم کارکن بھی اسی ویژن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب میرپور کے وسائل کو تقسیم کیا جاتا ہے، ابھی آپ دیکھیں احتساب کوٹ کو دیکھ لیں، میرپور جی بورڈ کو دیکھ لیں، یہ وزیر اعظم صاحب کو ہضم نہیں ہو سکا، کیوں؟ وجہ، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی تعداد بھی نہیں پوری ہو رہی، اگر ٹیکنیکل طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بھی وہ چیزیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ تمام حکومتیں وہ چاہتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں اور ان کے جی دور حکومت میں کرپشن نہ ہو۔ آپ آصف صاحب پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ اور تمام مسلم لیگی نون کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جو انہوں نے احتساب ایکٹ میں ترمیمیں کی ہیں وہ پڑھ لیں، اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے کرپشن کا ایک نیا پنڈورا بکس کھول دیا ہے، جس طرح جو دل کرتا ہے آپ کریں۔ سو دیکھ یہ لینا کیا، کہ گزشتہ 4 سال سے جو احتساب کا چیئرمین ہے وہ نہیں لگا سکے، وہ ایڈاک بنیادوں پر لگاتے ہیں کہ اس کو پرماننٹ نہیں لگایا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے گلے میں ہی پڑ جائے۔ دیکھیں نا اب نہیں ابھی جو انہوں نے ترمیم کی ہے نا، اب جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تو اخلاقاً اصولاً اگر انہیں حکومت کے ساتھ کوئی یا آزاد کشمیر کے ساتھ ان کو کوئی محبت ہے یا کوئی درد دل رکھتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس احتساب بیورو کو بند کر دیں، یہ قومی خزانے پہ بوجھ ہے، اور اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کر دیں۔ میری تو اپنی ذاتی طور پہ
یہ ہے، میں اس حوالے سے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے ترمیم کی ہے وہ میں نے دیکھی ہیں، وہ تو بہت بڑا ظلم، اور انہوں نے ایک کرپشن، مثلا انہوں نے اپنے آپ کو دیکھیں، اس وقت جو آزاد کشمیر گورنمنٹ میں جو وزراء اکرام ہیں، وہ جی سڑکوں، پلوں اور ٹرانسفرز اور اس پہ جو ہے نا وہ حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب پوری طرح اللہ کے فضل و کرم سے بلیک میل ہو رہے ہیں، اور ہر جگہ وہ بہت نیک نامی کما رہے ہیں اس حوالے سے. سو یہ جو چیزیں ہیں وہ یہ ایسی ہیں کہ جس پہ اب احتساب بیورو جو ہے وہ مؤثر اور فعال یہ جو ترمیم کی ہیں اس سے میرے خیال میں نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی اور، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ شاید اگر کوئی اچھی حکومت یا کچھ آئے گا تو یہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کرپشن اور سارا کچھ ہمیشہ ہی چلتا رہے، یہ کہیں نہ کہیں یہ جو ہے نا ماجرا یہ کھلے گا. یہ جو ایکٹ 74 ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو ایکٹ 74 کی بات ہو رہی ہے کہ جی اس پر کیا، اس کی تھوڑی سی لوگوں کو بتائیں کہ کیا اس میں مسئلہ کیا ہے ایکٹ 74 میں؟ دیکھیں جی، اصل میں اگر دیکھا جائے تو ایکٹ 74 جو ہے، بلکہ ایکٹ 74 سے پہلے ایکٹ 70 تھا جی جو جنرل یحییٰ نے، اور اس میں آزاد کشمیر کی خود مختاری، عوام کے حوالے سے عزت، احترام، وقار، وہ ساری چیزیں، لیکن اس کے بعد ایک ایکٹ 74 آ گیا، اور جی ایکٹ 74 میں جو حکومتیں آتی رہیں، جس دو ادوار میں آئیں، انہوں نے اپنی ضروریات کے تحت اس کو جمع تفریق کیا، لیکن جو اس وقت موجودہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اور اس جی میں جو آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا جو ویژن اور جو اس پہ ان کا ہے، کیونکہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس آج سے نہیں، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی جماعت ہے، اور اس جی کے جو روح رواں آپ دیکھیں، غلام عباس سے لے کے مجاہد اول، اس کے بعد سردار عتیق احمد خان صاحب، انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے ایک پالیسی ہے کہ یہ ایک اکائی ہے، اس کی وادنیت پہ اس کی تقسیم کسی صورت میں بھی منظور نہیں. سو ایکٹ 74 میں جو بنیادی دو تین چیزیں ہیں، بہت ساری شکیں ہیں اس میں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ حکومت پاکستان نے، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے، اس وقت میرے خیال میں خاقان عباسی صاحب تھے، انہوں نے عجلت میں ایسا فیصلہ کیا کہ جس نے تحریک آزادی کشمیر کو بھی نقصان پہنچایا، اور سب سے بڑھ کے ریاست پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان بھی دوریاں ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور اس میں ہمارے کچھ دوست احباب جو بڑے ہیں، انہوں نے بھی وقتی مفادات کی خاطر بہت سارے لیفٹ رائٹ جمپ کیے، لیکن اس میں مسلم کانفرنس شروع سے اس کا ایک موقف ہے، اور اس میں جو تین چیزیں ہیں، کشمیر کونسل کی آئینی حیثیت، جی مالی امور اور انتظامی امور. کشمیر کونسل کی آئینی حیثیت کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بحال ہو، اور ہمارے قائد نے بھی اس بات پہ تفصیلاً ڈیٹیل میں بتایا ہے. اور دوسری جو مالی اور جو انتظامی امور ہیں، اس پہ یہ ہے جی کہ اس میں دیکھ کے یہ حکومت آزاد کشمیر کو حق ملنا چاہیے، تاکہ آزاد کشمیر میں کام کاج اور جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اس میں وہ چیزیں آئیں کہ جس سے یہ صحیح اور حقیقی معنوں میں خود مختار بیس کیمپ بن سکے. جی. تو یہ جو اس وقت چیئرمین کشمیر کونسل ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، تو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق کیا جاتا ہے، جس طرح اگر ججز کی تقرری ہے یا کوئی چیف سیکرٹری کی تقرری ہے، یا کیا معاملہ کیا اصل میں؟ دیکھیں نا، جو تین چیزیں ہیں نا جی، جو شروع سے جو آ رہی تھی، جو تین چیزیں ہیں جس میں فنانس ہے، ڈیفنس ہے، اور چیف سیکرٹری اور آئی جی، یہ تو شروع سے چیزیں وہ ہیں یہ تو معاہدہ کراچی تھا نا؟ جی، وہ چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. بالکل. لیکن جو ابھی اس وقت جو ایکٹ جو 14ویں ترمیم ہے نا، جو 13ویں ترمیم تھی نا، میں نے اس پہ بات کی کہ وہ نون لیگ ہے. اب جو 14ویں ترمیم ہے اس میں جو فرق یا جو ایسی چیزیں کہ جو اسٹیٹ کے ساتھ اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے کی، یا تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کو نقصان پہنچانے کی، یا جو سب سے بڑھ کے جو مسلم کانفرنس کا، دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا کہ مہاراجہ ہری سنگھ، اس کی حکومت کے حوالے سے، اس کی گورننس کے حوالے سے اچھی باتیں بھی ہوں گی، بری باتیں بھی ہوں گی، لیکن وہ جو گورننس تھی، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 26 اپریل 1927 کو ایک قانون نافذ کیا، اور وہ قانون کیا تھا؟ انہوں نے تمام کہ ریاست جو ہے اس کی وادنیت اور اس کے تقسیم کو روکنے کے لیے انہوں نے باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ جاری کیا، اور اس بالکل. کو پھر آگے جا کے انہوں نے 27 جون 1932 کو اس میں ترمیم کی، اور وہ ترمیم ایسی تھی جس ترمیم نے کشمیریوں کو ایک ایسا تشخص دیا اور ان کے حقوق کو مہاراجہ نے ایسے احسن انداز میں محفوظ کیا کہ
کہ جتنے بھی غیر ریاستی لوگ تھے، نہ وہ سرکاری ملازمتوں میں، نہ سرکاری وظائف میں، نہ وہاں وہ جائیداد کے حوالے سے، اور یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس نے 73 ایئر تک اسٹیٹ کو تقسیم اور کسی کا اعلی کار بننے سے روکے رکھا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 5 اگست سے جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ترمیم کے بعد یہ ساری کی ساری خرابیاں آ رہی ہیں۔ سو یہ جو ریاستی قانون تھا یا ریاستی اکائی تھی، انہوں نے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت بلچستان کے حوالے سے تمام حکومتوں نے، میں اس میں کہوں کہ میاں صاحب، پیپلز پارٹی، ابھی پی ٹی آئی نے بھی، اور آپ نے دیکھا کہ کسی بھی پاکستانی قیادت نے یا پاکستانی جماعت کے جو یہاں سربراہ ہیں آزاد کشمیر میں، کسی کی بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نظر آئی ہے آپ کو سوائے سردار عتیق احمد خان صاحب کے علاوہ؟ اور اللہ کے نہیں فضل کوئی و کرم سے یہی چیز ہمیں حاصل ہے کہ ریاست کے حوالے سے ریاستی جماعت کا جو موقف ہے، جو شروع سے تھا وہ آج بھی ہے، چاہے کوئی فوجی حکمران ہو پاکستان میں، چاہے کوئی سیاسی حکومت ہو پاکستان میں، ہر دوار میں مجاہد اول سے لے کے آج تک کی جو قیادت ہے وہ اس پہ پیرا دے رہی ہے ریاستی تشخص کے حوالے سے، اور آئندہ بھی آنے والے وقت میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس ریاست کی تقسیم کسی صورت میں بھی کسی کو بھی کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کسی کو بھی ریاستی تقسیم نہیں کرنے دے گی۔ آنے انشاءاللہ۔ والے دنوں میں، چند مہینوں میں، کیونکہ اب یہ آخری سال ہے، الیکشن جو ہے وہ نزدیک آ رہے ہیں، اور الیکشن کا سال ہی سمجھ لیں کہ الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ مسلم کانفرنس کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے آزاد کشمیر میں، یا ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کی کیا جو اس وقت صورتحال ہوگی آئندہ الیکشن میں، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ الیکشن لڑیں گے یا اپنے حلقہ سے یا نہیں؟ یہ میرے دو سوال کر رہا ہے۔ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے الیکشن کے حوالے سے یا اتحاد کے حوالے سے، تو یہ قیادت کا کام ہے۔ یہ جی، آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی قیادت باختیار قیادت ہے، اور اس کے فیصلے قیادت اور آزاد آپ بھی کشمیر مرکزی لوگوں میں نا، میں نے اس لیے کہا ہے کہ کیونکہ آپ یہی بتانے لگوں جی یہ اختیار جو ہے تمام جماعت جو ہے وہ ہمیشہ قائد جماعت سردار عتیق احمد خان صاحب کو اور جو سینئر زعما ہیں ان کو دے دیتی ہے۔ سو جی جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہم سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں اس فیصلے کے پابند ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا تعلق آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سے ہے، اور مسلم کانفرنس کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہر سیاسی کارکن کا ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے کہ الیکشن کا، تو اللہ کے فضل و کرم سے آنے والا جو دور ہے وہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا ہے، اور لوگ جس جوش و جذبے کے ساتھ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر مسلم کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں، وہ اس بات کی گمازی ہے کہ آنے والے دور میں مسلم کانفرنس ریاستی تشخص کے حوالے سے، تعمیر و ترقی کے حوالے سے، تحریک آزادی کشمیر کی جو یہ بیس کیمپ کی حیثیت ہے اس کو بحال کرنے کے حوالے سے، اور سب سے بڑھ کے مقبوضہ کشمیر میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی جدوجہد کو تقویت دینے کے حوالے سے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس آزاد کشمیر میں ناگزیر ہو چکی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آنے والا وقت مسلم کانفرنس کا ہے۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے، آج بھی کھڑی میں کچھ ایسے با اثر لوگ اور اچھے قبائل کے لوگ جن کی نون کے ساتھ اور جو یہاں کے امیدوار تھے ان کے ساتھ 19 سال سے سیاسی وابستگی تھی، وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مجاہد اول کی ترجمانی میں ان کی جو جلائی شمع کو اس کو روشن رکھنے کے لیے، اور سردار عتیق احمد خان کی رہنمائی میں، اور ہمارے جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں مرزا شفیق جلال صاحب کی رہنمائی میں، وہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس میں آج ہی شامل ہوئے ہیں۔ سو آنے والا وقت جو ہے وہ یہ ثابت کرے گا کہ ریاستی جماعت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں رول کرے گی۔ اور میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے تمام دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں، پاکستانیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس ریاستی جماعت ہے، اور جو لوگ کسی وجہ سے اس جماعت سے چلے گئے ہیں وہ اس جماعت کو آئیں، مضبوط کریں۔ یہ جماعت آپ کے آباء و اجداد کی جماعت ہے، یہ جماعت ریاست کی جماعت ہے، یہ جماعت ہی آپ کو تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں صحیح مینوں میں ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہے۔
اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت کشمیر کی صورتحال ہے اس پہ تمام کشمیری اور پاکستانی قوم متفق ہے، اور اس حوالے سے بھی اور ابھی 14ویں ترمیم کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس ایک امتیازی اور ایک اہم حیثیت پہ موجود ہے. سو آنے والا وقت رب کی کرم و فضل سے یہی میں کہوں گا کہ وہ مسلم کانفرنس کا ہے. رائے صاحب، ابھی مجھے کچھ آپ کے حلقہ کی طرف سے کچھ سوالات بھی موصول ہوئے ہیں، جس میں لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے بطور ایڈمنسٹریٹر حلقہ میں بہت کام کروائے، آپ نے جو ہے وہ بس سٹاپ بنوائے اور وہاں پر جو ہے درخت لگوائے. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ پل منڈا والا جو پل ہے اس وقت گورنر جنرل راجہ سروپ خان صاحب سے آپ نے اس کی منظوری بھی کروائی. اور اس وقت جو ہے صرف ایک پورے حلقہ میں ابھی مجھے ایک سوال موصول ہوا ہے کہ پنڈی صبروال ہیلتھ سینٹر ہے، تو اس کے علاوہ اتنا بڑا حلقہ انتخاب ہے، اس میں صرف ایک ہیلتھ سینٹر ہے، اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کہ پل منڈا سے آگے جو دیہات ہے وہاں پر نہ کوئی گرلز کالج ہے نہ کوئی بوائز کالج ہے، آگے بے شمار آبادی ہے. تو آپ مجھے سوال آیا کہ جی رائے صاحب سے کہیں کہ اگر آپ آئندہ آپ کی حکومت بنتی ہے یا بنتی تو آپ کے بے شمار ووٹر وہاں پر موجود ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا جو ہے وہ رد عمل ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ لوگوں کا حق ہے. اصل میں یہ کہوں گا جی کہ حلقے کے حوالے سے، تعمیر و ترقی کے حوالے سے، کام کے حوالے سے کوئی بھی اچھا کام کرے میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. میری مدد جو بھی ہے ذاتی حوالے سے، جماعتی حوالے سے، وہ ساتھ ہے. لیکن بدقسمتی سے میں نے یہی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو ہمارے اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں اس میں پسند ناپسند، ووٹ اور نہ ووٹ کے حوالے سے کیا جاتا ہے، کہ جو کہ سراسر زیادتی ہے، اور یہ ان لوگوں کا حق ہے. اور جب اگر میری لوگوں سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو مضبوط کریں. یہ آپ کے گھر کی جماعت ہے اور اس کی قیادت کے ساتھ آپ 24 گھنٹے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم، سابق صدر سردار سکندر حیات خان صاحب جیسا بڑا آدمی بھی میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے کتنے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. سو آپ اس ریاستی جماعت میں آئیں. آپ کے کالج، آپ کے سکول، آپ کے ہاسپٹل، یہ آپ کو ہر حوالے سے یہ آپ کا حق ہے، اور یہ آپ کو حق مل سکتا ہے. اس کے لیے آپ کی یونٹی کی ضرورت ہے، آپ کی سوچ اور فکر میں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور وہ سوچ و فکر کیا ہے؟ وہ سوچ و فکر یہی ہے کہ ریاستی جماعت کو مضبوط کریں، شخصیات کے حوالے سے نہیں. جب آپ شخصیات کے حوالے سے جائیں گے تو پھر شخصیات نے پاکستان کو دیکھ لیں کتنا ڈبویا ہے، اور یہی حال ہر جگہ ہو رہا ہے. یہ جو کھڑی کا حلقہ تھا اس میں پہلے بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، اور یہاں ایک نفرت کی فضا تھی، وہ بڑی مشکل سے دور کی تھی. لیکن ابھی پھر وہی جھوٹے پرچے، ایسی چیزیں پسند ناپسند، حکومت اپوزیشن، سیاست، اور اس میں اپنے ایمان کو بھی لوگ خراب کرتے ہیں، اپنے دین کو بھی خراب کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے لوگوں کے لیے نقصان سوچتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پہ کھڑی میں اور آزاد کشمیر بھر میں سیاسی رواداری جو ہمارے قائد اور جو مسلم کانفرنس کا ورثہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی رواداری ہونی چاہیے، اپنا اپنا نظریہ ہونا چاہیے، اپنی اپنی جماعت ہے، لیکن ایک سیاسی رواداری، عزت، احترام، وقار سب کا رہنا چاہیے. اور وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے لوگوں کی خدمت کریں، اس میں کرپشن کا عنصر نہ ہو، اس میں سفارش کا عنصر نہ ہو. اس میں جو ثواب دید ہے وہ حکومت کا حق ہے. لیکن اس وقت یہ جو انہوں نے این ٹی ایس تھا اس میں 10 نمبر رکھ کے انہوں نے تمام کی تمام وہ اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس میں بھی پسند ناپسند. اور پھر جو ہمارے ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے ایم ایل ایز کے پورے کے پورے ڈپارٹمنٹ کو گروی رکھ دیا ہے. اگر کسی کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے نا تو ہونا تو یہ جی چاہیے کہ اسٹیٹ کو اسٹرینتھن کریں. اور جو ہمارے جو جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیٹ کو سرو کریں. آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، آپ کسی کی ذات کے نہیں ہیں. اور جو بھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں آپ ان کے سیکرٹری جنرل اور صدر بننے کی کوشش نہ کریں. بعض ہمارے بیوروکریٹس اس طرح کے ہیں، اور وہ کوئی اگر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کو بلا کے وہ ایم ایل اے وہ لے کے آتے ہیں اور پھر وہ گھر بلاتے ہیں اور ساری زندگی کے لیے اس کو گروی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ابھی چند دن پہلے
ایک ہمارا بڑا ایک ادھر اسکول کی فیسز کا ایک ایشو چلا آصف صاحب، وہ میں آپ سے شیئر میں اس کرنا پر چاہتا ہوں. میں بھی اس پر بات کرنے والا تھا کہ جی پوچھیں اسکول آپ. کی اس کا مطلب ہے جی آپ جو نے، اس کا مطلب ہے آپ نے ساری کی ساری انفارمیشن پوری آزاد کشمیر کی پہلے اکٹھی کی ہوئی ہے. ظاہر ہے آپ مسلم کانفرنس کے مرکزی لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں، تو ہمارا کام ہے نا آپ سے جو ایسے یہ جو اس وقت جو پرائیویٹ اسکولوں کا جو مسئلہ ہے کہ جی یہ اسکول چونکہ بند ہے اور لوگوں سے جو ہے وہ فیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو کچھ کیس بھی عدالت میں چل رہے ہیں، اس حوالے سے پلیز ذرا ہمیں ذرا بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان تمام وزراء کو، جس میں ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب بھی ادھر موجود ہوتے ہیں، ایک ایس او پی طے ہوتا ہے. اور اس جی ایس او پی میں یہ تھا کہ تمام جو ہیں صوبائی حکومتیں بھی، آزاد کشمیر بھی 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے. سو جی باقی جس طرح پنجاب گورنمنٹ تھی، سندھ گورنمنٹ تھی، سرحد گورنمنٹ تھی، بلوچستان گورنمنٹ تھی، سب نے دیا. لیکن آزاد کشمیر تھوڑی سی نرالی گورنمنٹ ہے، یہ بڑے دبنگ قسم کے وزیر اعظم ہیں. یہ جو کچھ چند ہمارے وزراء تھے، کسی کی بیگم کام کر رہی ہے، کسی کا سکول ہے، کہیں وزیر اعظم صاحب کا کوئی انٹرسٹ ہے، کہیں وزراء کا کوئی انٹرسٹ ہے، کہیں جانی انٹرسٹ ہے، کہیں مالی انٹرسٹ ہے. تو اس میں آ کے انہوں نے ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری کیا، وہ میں آپ کو نوٹیفیکیشن بھیج دوں گا، وہ آپ ویسے کسی بھی بندے کو نوٹیفیکیشن دیں، وہ یہ بتائیں کہ کیا کسی حکومت کو یہ زیب دیتا ہے. اور وہ جو نوٹیفیکیشن ہے انہوں نے اپنے سرکار نے، یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں، سرکار نے پرائیویٹ سیکٹر کے آگے سب کچھ جو کچھ انہوں نے لکھا وہ انہوں نے سائن کر کے ان کو خوش کر دیا. اس میں کیا، میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس میں کم از کم جو ہے نا ذہنی بدنیتی، اور ہو سکتا ہے مالی بھی ہو، یہ لازمی شامل ہے، وہ کیا. اور اس پہ مظفر آباد سے ایک خاتون وکیل ہیں، اس کے علاوہ میرپور سے بابر علی خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور بھی راجہ انعام صاحب ہیں ایڈوکیٹ جرنل، وہ اور چند اور لوگ ہیں، انہوں نے بھی، اور میں نے بھی ایک ریڈ کیا. تو اس میں ہمارا یہی ہے جی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کا حق ہے وہ ان کو ملے. اور پرائیویٹ اسکولوں نے فیسیں پوری لی ہیں، جبکہ ٹیچرز کو 15% کاٹ کے تنخواہیں دی ہیں، اور ان کا 1 سال کا جو انکریمنٹ ہے وہ بھی بند کر دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جتنے بھی چین ہیں، جتنے بھی چین ہیں، یہ دیکھیں نا، مثلا جیسے کے ایف سی ہے، میک ڈونلڈ ہے، جو کپڑے کے برانڈ ہیں، وہ ساری جگہوں پہ ایک ان کی قیمتیں ہیں یا پرائسز ہیں یا فیس ہیں. ہمارے جو یہ بالکل. اسکول ہیں ان کی سب سے زیادہ فیسز میرپور میں ہیں. تو میری عدلیہ سے انتہائی معتبانہ گزارش ہے کہ وہ اس معاملے کو یہ دیکھیں کہ ان کی فیسیں جو ہیں وہ برابر ہوں. باقی یہ ہے کہ میں یہ اس حق میں نہیں ہوں کہ فیسیں نہ لی جائیں، لیکن میں اس حق میں ضرور ہوں کہ فیسوں کو جو پاکستان کے اندر جو اسکول ہیں جو لے رہے ہیں وہی فیسیں میرپور میں ہوں، نہ کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر یا جیسے ہمارے بعض لوگوں کا خیال ہے جی کہ میرپور بہت امیروں کا شہر ہے، زلزلے میں بھی یہی تھا جی یہ خود کر لیں گے. ابھی بھی میں نے اسی لیے ریکویسٹ کی ہے کہ کہیں جو دیکھ لیں کہ بیمار میرپور میں بھی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہیلتھ کارڈ بھی کہیں یہ نہ ہو کہ سارے کے سارے ادھر رکھ لیں کہ ادھر صرف بیماری ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہے. سو اس حوالے سے یہ میری گزارش ہے. اور یہ اسکول جو ہیں ان کو پابند کیا جائے، ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. یہ حکومت آزاد کشمیر اور جو ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے. اور ان کو یہ جو کچھ چند لوگ ہیں جو اس وقت ہیں، جو انہوں نے بدنیتی کی ہے اور حکومت کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو بے نقاب کیا جائے. اور اس حوالے سے میں یہی کہوں گا، اور وہ لوگوں کا حق ہے. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کریں گی. جس طرح آپ نے ایک بات کی تھی کہ علاقائی ازم، علاقائی تعصب، برادری ازم کی بات کی، کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور بالخصوص ہمارے وزیر اعظم صاحب اس وقت برادری ازم نہیں کر رہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو موجودہ وزراء ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک برادری ازم کی بات ہے، چھوٹا موٹا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ اگر راجہ صاحب کے برادری ازم کی ہوتی تو شاید میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. اگر میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس میں ہوں تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ برادری ازم کا. لیکن یہ ہے کہ ہاں، میں اتنا کہہ سکتا ہوں اور بڑے باوثوق ذرائع سے کہہ سکتا ہوں، اور تمام جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں کم از کم 1 2 3 4 ایسے وزراء ہیں، اور ایک آدھ ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ جہاں جو ایک ہوتا ہے نا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نائب قاصد سے لے کے نا چیف انجینئر تک ایک برادری کا ہے. میں یہ بتاؤں گا نہیں، یہ سب کے لیے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو پتہ ہے، اس کو برادری ازم کہتے ہیں. اور جو ہمارے لوگ ہیں جہاں جہاں سے وہ جیتے ہیں وہاں سے ان کو کوئی قابل لوگ نہیں ملا، ان کو اپنی برادری کے باہر سے لوگ بہت ملے ہیں. یہ بھی میں باوثوق ذرائع سے کہتا ہوں. یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے میں چھوڑتا ہوں.
یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے لیے میں چھوڑتا ہوں. یہ جو وہ نظریاتی لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں اس سیاسی کارکن ہونے کے حوالے سے میں سب کا عزت احترام کرتا ہوں, اور یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں اور اس میں اگر کہیں میں غلط ہوں تو میری تصحیح کریں, مجھے بڑا اچھا لگے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں, ایک پھر میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایسا وزیر ہے آزاد کشمیر کا کہ جس کے تمام سر سے لے کے پاؤں تک ایک قبیلے کے لوگ اس نے لگائیں, باقی اس کو پورے آزاد کشمیر میں کوئی بھی کسی بھی برادری میں کوئی بھی بیوروکریٹ اس کو اس قابل نہیں ملا کہ وہ اس کی وزارت کو چلا سکے. بہت اس بڑی کو زیادتی برادریزم ہے یہ, کہتے ہیں. بہت بڑی زیادتی ہے. اگر یہ راجہ فاروق حیدر جیسے, جس طرح آپ نے کہا کہ بڑے دبنگ قسم کے وزیر اعظم ہیں اور جس طرح اپوزیشن لیڈر رہے اور اپوزیشن میں تھے, جس طرح انہوں نے کام کیا, تو ان کو اس بارے میں نوٹس لینا چاہیے اور ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے جو برادریزم پھیلا رہے ہیں اور برادری کو پروان چڑھا رہے ہیں. چلو اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بات تھوڑی کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی. کہ آپ دیکھ لیں کہ 3-4 ماہ سے لاک ڈاؤن ہم لوگوں نے جس طرح گزارے ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ گھروں میں محصور تھے. ایک وہ کشمیری ہے جو 1 سال کا عرصہ ہونے کو ہے اور وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے محصور ہیں. اور ابھی کل ہی کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ ایک جو وہاں پر شہری ہیں ان کو ان کے جو جوان سال ان کے چھوٹے بچے کے سامنے, نواسے کے سامنے ان کو شہید کیا گیا اور سریعام گولیاں ماری گئی. یہ مسئلہ کشمیر آخر کب حل ہوگا؟ کیا کشمیری اسی طرح قربانیاں دیتے رہیں گے, ادھر قربانیاں دیتے رہیں گے, ادھر ہم برادریزم کو پروان چڑھاتے رہیں گے اور بس یہی چلتا رہے گا؟ کب تک رہے گا یہ سب کچھ؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تارکین وطن کو اور اس وقت جو ہمارا ڈائسپورا باہر کی دنیا میں ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیریوں کے لیے کسی نے مخلص, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی مفاد کے اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ جو ہمارے بیرون ملک لوگ ہیں, اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہیں, وہ کارکن جو ہیں, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور انہوں نے اس حوالے سے انتہائی اہم اور ایسے فورم پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ جو ہماری حکومتیں بھی نہیں کر سکی. میں اس کا برملا اقرار کرتا ہوں اور اس پہ میں آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. جہاں تک تعلق ہے, وہاں آپ یہ دیکھیں کہ 5 اگست سے لے کے آج تک جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم و جبر اور ستم ہو رہا ہے, اس کو اقوام عالم, امریکہ, اقوام متحدہ اور اسپیشلی برطانیہ, جس کا یہ انفنش ایجنڈا تھا, کشمیر ان کا انفنش ایجنڈا تھا, ان کو چاہیے کہ اس پہ یہ کریں. اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں, اور اس میں جی آپ کا رول جو ہے ایز اے صحافی, ایز اے جرنلسٹ, اور تمام جتنے بھی ہمارے کشمیری پاکستانی دوست بھائی جو میڈیا سے وابستہ ہیں, انہوں نے اس کے لیے بہت کام کیا. اور میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہندوستانی فوج ہے وہ کرونا کی آڑ میں لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر ستم کر رہی ہے, نوجوانوں کو قتل کر رہی ہے, ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کی عصمت دری ہو رہی ہے. اور یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو اس کا جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو وزارت خارجہ ہے ہماری, حکومت جی پاکستان کو اس حوالے سے کشمیری قیادت کو اعتماد میں لے کر, سابق وزراء اکرام کو اعتماد میں لے کر, حکومتی لوگوں کو اعتماد میں لے کر ایک پالیسی ترتیب دینی چاہیے اور دنیا بھر میں ان کے مظالم کو اجاگر کیا جائے. اور سب سے بڑھ کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے جن کو جغرافیہ معلوم ہو, کشمیر کی حیثیت معلوم ہو, کشمیر کے بارے میں اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال معلوم ہو, جن کو نالج اور علم ہو, ان لوگوں کو آگے لایا جائے اور ان سے, تاکہ اس حوالے سے بہتری یا یہ ہم ان کو اجاگر کر کے ہی ہم اس ظالم جو نریندر مودی ہے, بلکہ میں تو اگر یہ کہوں کہ یہ تو بالکل ہی ایک ایسی گورنمنٹ ہے, نہ سیکولر ہے نہ ہی اس میں کوئی انسانیت ہے. جس طرح یہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم و جبر, اور جس طرح آپ نے کہا ابھی جو چند دن پہلے ایک معصوم بچہ وہ پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا سے سوال کر رہا تھا, اور اس نے ہمارے بالکل. ضمیروں کو جھنجھوڑا, اس نے ہمارے دل و دماغ کو جھنجھوڑا, اور اس نے یہ بتایا کہ وہاں کی کیا انسانیت ہے. اور آپ یہ دیکھیں, یہ جو جتنی اقوام عالم ہے, یہ ان کے بڑے سخت قانون ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, اور میری ان سے بھی یہ گزارش ہے. اور میں حکومت پاکستان سے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سفارت خانے بیرون ملک ہیں,
ان میں کشمیر کے حوالے سے بھرپور طریقے سے کام کیا جائے. یہ کشمیریوں کی ایک مدد بھی ہوگی, اور ان کو اجاگر کرنے کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جس طرح نیو یارک میں جو وہ تھا, واشنگٹن میں جو ہوئی تھی, وہ اچھی سپیچ تھی, لیکن اس کے بعد عملی طور پہ ہونا چاہیے, یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کشمیریوں کے ساتھ ہے, ان کی جد و جہد آزادی کے ساتھ ہے, اور ان کی آزادی تک جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ سے کہ یا رب کعبہ ان کشمیریوں کی جو نہتے کشمیری ہیں ان کی مدد فرما اور ان کو فتح نصیب فرما. آمین آمین. اب ہم چونکہ کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, میرا ایک آخری سوال ہے. تارکین وطن کی آپ نے بات کی, تارکین وطن کی قربانیوں کی بات کی. گزشتہ ہفتے میں نے ایک پروگرام کیا, اس میں ہم نے وہ ارشد برکی صاحب کے ساتھ, شاید آپ نے سنا ہوگا, ہم نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ جو تارکین وطن ہیں, اگر 50,000 کے حلقہ میں ایک ممبر اسمبلی منتخب ہوتا ہے تو 7 لاکھ کے لیے بھی ایک ہی ممبر اسمبلی ہے. تو تارکین وطن کو ایک تو یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں ووٹ کا حق دیا جائے, دوسرا ممبران میں اضافہ کیا جائے. دیکھیں یہ آپ کی بالکل جائز بات ہے, اور دوسرا جو ہے ذاتی طور پہ, اور میں اس میں جماعتی حوالے سے میں اگلے دنوں میں انشاءاللہ میری ملاقات بھی ہوگی اور میں ساری بات بھی کر لوں گا. اس حوالے سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جتنے بھی تارکین وطن ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے, اور وہ تارکین وطن کا حق ہے. اور جہاں تک سیٹوں میں اضافے کی بات ہے, یہ بھی جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے ممبران اسمبلی اور اسپیشلی قائد مسلم کانفرنس ہیں, ان سے بھی یہ میں گزارش کروں گا, چونکہ اسمبلی کے اندر کے معاملات, قانون سازی کے معاملات, ان پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے, اور اسپیشلی جو اوورسیز کشمیری ہیں ان کے ساتھ, اوورسیز کشمیری جو ہیں ان کے ساتھ قائد مسلم کانفرنس کی ہر حوالے سے رابطہ رہتا ہے, اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی جو بات ہے بالکل جائز ہے, اور یہ میں اپنی جماعت تک اس کو میں لازمی لے کے جاؤں گا, اور میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ آپ کی امنگوں کے مطابق, آپ کی خواہشات کے مطابق ہو, چونکہ آپ ہمارا سرمایہ ہیں, آپ ہمارا مان ہیں, آپ ملک پاکستان اور کشمیر کے سفیر ہیں, اور اس سفیر کی حیثیت سے آپ کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی نمائندگی کرتے ہیں, اپنے قبائل کی نمائندگی کرتے ہیں. اور میری آپ سے تارکین وطن سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے SOP پہ عمل کریں, اور اسپیشلی آپ دیکھیں کہ یہ جو کورونا تھا, اس وقت پھر جہاں بھی مسلم کمیونٹی ہے, جس میں لیسٹر میں دیکھیں جو ایشین کمیونٹی تھی وہاں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے, برمنگھم میں وہاں پرابلم آ رہی ہے, لنڈن میں پرابلم آ رہی ہے, بلیک برن میں آ رہی ہے. چونکہ ہم اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ کے ساتھ ہمارا ایک ایسا خون کا رشتہ ہے کہ ہماری فیملیاں ادھر اور ادھر دونوں طرف ہیں. سو اس پہ حکومتی SOP پہ عمل کریں, اور جس طرح بھی حکومت کہتی ہے, جبکہ آپ کی حکومت تو آپ کے لیے ہر طرح کے وسائل بھی مہیا کرتی ہے اگر آپ کو وہ لاک ڈاؤن کرتی ہے. دیکھیں ہم لوگ بغیر کسی وسائل کے, بغیر کسی مدد کے جو حکومت کہتی ہے ہم سنتے ہیں, تو آپ لوگ اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہیں. تو آپ, میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے, صحت دے, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اولاد کو اچھا نیک کرے, اور آپ ملک پاکستان اور آزاد کشمیر کو روشن کریں. آپ کو جو ہے, اور ایک بار پھر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں NGOs, پاکستان آرمی اور مخیر حضرات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور حکومت آزاد کشمیر سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کی یہ حکومت ہے, آپ اس وقت حکمران ہیں, اور آپ جو ہے آپ کی توجہ کے منتظر ہیں متاثرین زلزلہ اور متاثرین کرونا. سو ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کے اچھے کام کی ہم بھرپور جو ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے, اور جہاں آپ کی غلطی کوتاہی ہوگی اپوزیشن کے حوالے سے اس کو اجاگر کریں گے. راج صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور لوگوں کو پورے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال سے بھی آگاہ کیا, اور تمام ایشو پر بڑی تفصیلاً بات کی. ہم آپ کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جب بھی ہمیں آپ کی ضرورت ہوئی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, اور آپ کو جب بھی ہمیں موقع ملا ہم آپ سے لوگوں کو بلا کر
مستفید کریں گے آپ کی اچھی اچھی باتوں سے. اسی کے ساتھ میں تمام لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، جس طرح رائے صاحب نے بھی کہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے اپنے آپ کو جو بھی ایس او پیز ہیں، سیفٹی میئرز ہیں، ان پر عمل ہم سب کا فرض ہے. جہاں بھی ہیں دنیا میں اگر ہم صحت مند رہیں گے تو سب کچھ ہے، اگر زندگی ہے تو سب کچھ ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ حکومتی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، جو بھی ایس او پیز ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ایک بار پھر رائے صاحب آپ کا اور تمام سننے والوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں ایک گھنٹہ کے قریب برداشت کیا. والسلام. آپ کا بھی اور تمام ناظرین